अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक हॉन्टेड फार्म हाउस की बहुत ही खौफनाक और सच्ची कहानी। ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कस्बे से 15 किलोमीटर के फासले पर मेरे चचा जान का कई एकड़ रकबे पर फैला एक पुराना फार्म हाउस था, जिसे मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों खरीदा था। यूँ लगता था जैसे फार्म का असली मालिक बस इससे जान छुड़ाना चाहता था और इसने निहायत कम कीमत पर ही फार्म को बेच दिया था। अब इस फार्म को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। बड़े हिस्से में सूरजमुखी और कॉर्न की फसल और सब्जियां काश्त की जाती थी। हैरत अंगेज़ तौर पर चचा ने फार्म के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद और अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ़ रहते थे और खुद ही सारा काम संभाल रखा था। आबादी से दूर पुरसकून और खामोश जगह थी। हमारी पूरी फैमिली हर दूसरे वीकेंड पे चचा जान के यहाँ जाते थे। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना वहीं खा के वापस आ जाते। लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में दाखिल नहीं हुए। ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली में किसी को फार्म हाउस विज़िट करने में सिरे से दिलचस्पी ना हो। मैंने चंद मर्तबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, ताहम उन्होंने हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे वहाँ जाने से साफ मना कर दिया और मुझे हर मर्तबा मायूसी का सामना करना पड़ता। लेकिन इस दोपहर को जब हम चचा के घर थे और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे फार्म में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत भयानक गलती साबित होने वाली थी। हस्बे मामूल सब खाना खाने के बाद चाय पीते हुए खुशगपियों में मशगूल थे। वहाँ चूँकि मेरा हम उम्र कोई नहीं था, इसलिए अक्सर व बेशतर मैं बोर ही होती रहती थी। इस दिन भी बोरियत की वजह से मैं चुपके से उठ के बाहर सहन में आ गई। घर के दरवाजे का एक पट खुला, जिससे चंद फुट के फासले पर फार्म हाउस का मरकज़ी फाटक साफ नज़र आ रहा था। और इस दिन इस फाटक पर बाहर से वो भारी ताला भी नज़र नहीं आ रहा था जो अक्सर वहाँ लगा रहता था। मैंने इधर उधर देखा और किसी को भी अपनी तरफ मतवज्जा ना पाके खामोशी से घर से बाहर कदम रख दिया। बाहर जाते ही मैं तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुँच के दरवाजे को धकेला, लेकिन वो भारी दरवाज़ा अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर इसे अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और बामुश्किल दरवाज़ा इतना सा खुल पाया कि मैं सुकर सिमट कर अंदर दाखिल हो सकूं। चंद लम्हों में मैं फार्म के अंदर थी। वाओ, भला इतना खूबसूरत फार्म को कोई क्यों छुपा कर रखेगा। मैंने सूरजमुखी की फसल के बीचों बीच बनी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए सोचा। सूरजमुखी का खेत खत्म होते ही सब्जियों की क्यारियां शुरू हो गईं, जो 3 फरलॉन्ग तक फैली हुई थी और इनके पार लकड़ी के तख्तों से बना एक अहाता नजर आ रहा था, जिसमें लकड़ी के ही बने 2 छोटे और एक बड़ा हट दूर से ही पुराने और बोसीदा लग रहा था। सब्जियों की क्यारियों के अंदर से घूमती फिरती मैं अहाते के बीचों बीच दरवाजे पर पहुंच गई। इस पर कोई कुंडी या लॉक नहीं लगा हुआ था और धकेलने पर आसानी से खुल गया। अहाते में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैंने आसपास चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर अहाता बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, कोई मवेशी भी उस वक्त मौजूद न था। सामने मौजूद सबसे बड़े हट का दरवाज़ा खुला। इस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वसत में रखकर इसे तरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था। ये ढेर काफ़ी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचा था। इसी वक्त मुझे न जाने क्या सूझी कि मैंने इस ढेर पर चढ़ने का फैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं इसकी चोटी से छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूँ मैंने एक तरफ से भूसे के ढेर पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पे चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज करिया आवाज़ों से कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेज़ी से चेहरा घुमा के इस जानिब देखा तो
تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کھرید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک بھی ریشہ نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مورا دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار الٹی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑوں سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنے ٹانگوں میں جمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈیر کے دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہ میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت جمع کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور گرانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، میں نے بھاگتے ہوئے سوچا، لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی میرا پیر بری طرح سے اٹکا اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور بمشکل 3 سیکنڈز میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھینچ لیں۔ اب گرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانس مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا، مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح بھونکنے اور گرانے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا اسکیٹو تھا جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا۔ اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے پر دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے گھسیٹتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا تھا۔ کتے کی بری طرح سے گرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے دیکھ کر اور پھر کتے کی گرانے کی آوازیں سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پر سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ سب میرے قریب تھے اور سب ہی میری حالت پر پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم پر مجھے کیا آفت آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب اسکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت نہیں ہوئی اس علاقے میں۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا سہا خوف بھی جاتا رہا اور یہ سب محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا، اور چند دن میں واقعی یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعی ایسے تو نہیں تھا کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی مقامی جانور ہو جسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا عفریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔ 1 ماہ گزر گیا اور میں اس واقعے کو تقریباً فراموشی کر چکی تھی کہ میرے گھر میں پھر سے سب کا چچا کے ہاں جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی
کہ اب بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے ایک نظر بھی فارم ہاؤس کی طرف نہیں دیکھا اور اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ سب کو بھول ہی چکا ہو۔ میں چچا کے گھر سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال احوال پوچھا۔ بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم سے اس میں چینی بھر لاؤ پلیز، آنٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچ گئی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اس سے کھول کے جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کی کسی چیز کو ناخنوں سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کے شیڈ کی طرف گھوم گئی، جس پہ وہی عفریت بیٹھ کر پشت میری جانب کیے دیوار کو کھرچ رہی تھی۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہوں۔ تبھی میں نے اسے شیڈ سے نیچے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور لگاتے ہوئے خود کو دیوار کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پر گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے اثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر سین کی طرف چل دیا۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم پر کام پہ لگا دیا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا تھا، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے کھدے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھنے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے اندر مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی تھی جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ آوازیں چوہوں یا چھچھندر کے لکڑی کے تختوں پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی جا رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی۔ پورا دن فارم پر کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے پوری طرح سے کوفت ہوتی اور کام میں خلل آتا تھا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلیریوں کی ہی ہوتی ہے۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار میں سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگی، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے جیسے میری زندگی اچیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا پتہ کر ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک ہتھوڑا نکال لیا، اور دیوار پر جہاں سے آوازیں ابھر رہی تھی اس جگہ پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے کوئی چیز میرے قدموں میں آ گری۔
میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریا اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا، اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کے 2 پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اس دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس گیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع دی۔ بابا نے گھبراہٹ میں پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پر موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لے لیا اور سرکاری سرد خانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق قواعد طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دی۔ اس کے بعد مختصراً یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہی ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیواروں سے نکلنے کی بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے مگر نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی کوئی سراغ نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کوریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی اور بیٹا پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کسی کمرے میں دیوار کوریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچے رہنے کا ایک ہی طریقہ دریافت کر لیا اور وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم ہاؤس میں کبھی لکڑی کوریدنے کی آواز سنائی دے یا اس عفریت کی جھلک دکھائی دے تو میں اسے یکسر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاؤں اور اپنے کام میں مگن ہو جاؤں۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا، وہ عفریت لکڑی اس لیے کوریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کوریدتے کھرچتے ہوئی تھی اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم ہاؤس سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پر پڑ چکی ہے اور وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ شاید وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو۔ لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے کئی زیادہ مشکل ہو کیونکہ تم تو ایک لڑکی ہو اور دوسرا کم عمر بھی ہو۔ چاچو بولتے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کبھی چاچو کے ہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔ ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھینچ لی اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے تھے اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا تھا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔
وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کا ایک ایک عضو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کے خوف کے مارے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو جائے، میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، قرض، ہر جگہ اس بلا کے کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پہ جبر کر کے اسے نظر انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زد پڑ گئی تھی اور آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی، میرے گریڈز بھی کم آنے لگے تھے۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹرز کی کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھانے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معذرت کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا، اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن وہ آواز مجھے سنائی نہ دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی۔ کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے؟ کیا وہ عفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی ہے، یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے وہ آواز دوبارہ سنائی نہ دی۔ اسی طرح 10 سال گزر گئے۔ اب اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی تھی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عفریت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھی، اس دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے گھر نہیں گئی، اور تو اور میں نے دوبارہ اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش نہ کی، جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنے فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں فروخت کر دیے ہیں، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد کی وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ چاچو نے ہمارے ہی شہر میں ایک گھر اور چند دکانیں خرید لی تھی، بقول ان کے اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی خوفناک اور حیرت انگیز کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی خوفناک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔